रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अरकान शूरा, जिनमें इज़्ज़त मआब जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक़ अमीनी साहिब, मरकज़ी रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान व मरकज़ी रुकन मजलिस शूरा, इज़्ज़त मआब जनाब चौधरी रिज़वान अहमद सैफ़ी साहिब, मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा, इज़्ज़त मआब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमैर अहमद अल-अज़हरी साहिब, मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा, इज़्ज़त मआब जनाब पीर सैयद इरफ़ान अमीर शाह साहिब, डिवीज़नल रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रब नवाज़ फ़ारूक़ी साहिब, नाज़िम आला ज़िला रावलपिंडी, मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त मआब जनाब तैमूर वहीद एडवोकेट साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बशमूल प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जुमला अरकान का, कि आप हज़रात हमारी इस दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुँचाने का आप ज़रिया बने। दुआ है अल्लाह ताला आपकी इस साये जमीला को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुल्की हालात जिस किस्म के हैं ये आप हज़रात के सामने है, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारक सानी केस की जो फ़ैसला आया है तफसीली, उसमें जिस तरह का इबहाम पैदा किया गया और एक चोर दरवाज़ा कादियानियों को मुहैया करने की जसारत की गई, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, हमारे कायदीन ने और जितने भी हमारे वकला थे, उलमा थे, मुफ्तियान किराम थे, उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला आने पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि इस बात का इंतज़ार किया कि हम तफसीली फ़ैसला पढ़ें। तफसीली फ़ैसला पढ़ने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसे यकसर मुस्तरद किया और जुमे वाले दिन इब्तदाई तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अलामती एहतजाजी मुज़ाहरे किए ताकि हुकूमत जो है वो बेदार हो और ये एक घिनौनी साजिश जो है उसका तदारुक किया जा सके। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जमात का मुवक्किफ़ जो है साहबज़ादा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुल आलिया अपने ख़िताब में दे चुके हैं। आज हम इस बात का दोबारा इयादा कर रहे हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़े बग़ैर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना इनकी बदनीयती को ज़ाहिर करता है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे नाअहल वज़रा को ओहदों से बरतरफ़ किया जाए। ख़त्म नबुव्वत कोई बच्चों का खेल नहीं, ये करोड़ों मुसलमानों के ईमान का मसला है, जिसकी बका के लिए खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाज़ाब्ता जिहाद किया जा चुका है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन
رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، پاکستان کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، اور جب تک تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن بھی موجود ہے، ہمارا عہد ہے کہ ختم نبوت کا پرچم سر نگو نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کو چور دروازہ فراہم کرنے کی ناکام کوشش کی، جسے تحریک لبیک پاکستان نے بروقت مسئلہ کو اجاگر کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ آج اسی کا ثمرہ ہے کہ پوری قوم ختم نبوت پر ایک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دے کر پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی ہے، جس کا مقصد پاکستان میں انتشار، افراتفری اور اس کی سالمیت کو خطرے سے دوچار کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قاضی فائز کو برطرف کر کے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے اور فی الفور مقدمہ چلا کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر قانونی فیصلے کی نون لیگ نے جو حمایت کی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس گھناؤنے فعل میں یہ بھی ملوث ہیں۔ ہمیشہ قادیانیوں کو چور دروازہ فراہم کرنے اور اسلام مخالف قوانین بنانے پر جب بھی نون لیگ اقتدار میں آئی اس نے زور رکھا ہے، جس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ قوم کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے خلاف اپیل نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں کی۔ نون لیگ ہی کے صدر ممنون حسین نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء سود کو حلال کرنے کے لیے کوئی حل نکالیں۔ نون لیگ کے دور اقتدار میں عاشق رسول ممتاز قادری کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نون لیگ ہی کے دور حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی اور اس پر احتجاج کرنے والے غلامان مصطفیٰ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ کے قائد نے مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی قرار دیا۔ نون لیگ کے دور حکومت میں فائز عیسیٰ نے مرزائیوں کو چور دروازہ فراہم کیا۔ اس طرح کے سیاہ کارناموں سے نون لیگ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ محض اتفاق ہے یا نون لیگ کی اندرون خانہ ملی بھگت جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنی آنکھیں کھولے اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا کڑا احتساب کرے۔ پاکستان میں کوئی فرد واحد یا ادارہ احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ ججز کا بھی احتساب ہو، یہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ چند سال بعد صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ کیا کبھی عدالت نے کسی چور کو محض معافی مانگنے پر چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو جرم کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس کی مثال ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے فیصلے کے 25-30 سال بعد عدالت کا اسے جوڈیشل مرڈر قرار دینا ہے۔ اس طرح کی بہت سی اور مثالیں موجود ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان 7 ستمبر 1974 کو قرارداد اسمبلی نے منظور کی اور جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اسے 50 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سال اس کی گولڈن جوبلی کا سال ہے۔ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان اس گولڈن جوبلی کو شایان شان طریقے سے منعقد کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ پورے پاکستان میں ختم نبوت کے سیمینار منعقد ہوں گے۔ علماء، مشائخ، وکلاء، ڈاکٹرز، مزدور، کسان اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں ختم نبوت کے
مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کنونشن منعقد کیے جائیں گے اور پاکستان کے طول و عرض میں بڑے بڑے مقامات پر ختم نبوت کانفرنسز منعقد کرنے کا تحریک لبیک پاکستان اعلان کر رہی ہے۔ یہ سال منایا جائے گا انشاءاللہ 7 ستمبر بروز ہفتہ 2024 بعد از نماز مغرب لیاقت باغ کے تاریخی مقام پر تاریخ ساز فقید المثال ختم نبوت کانفرنس تحریک لبیک پاکستان منعقد کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس موقع پر کل قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے ایشو پر آواز بلند کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے اراکین صاحبزادہ حامد رضا صاحب، عبد القادر پٹیل صاحب، علی محمد خان صاحب، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، حنیف عباسی صاحب اور دیگر افراد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے غلامان مصطفیٰ کا جو نقطہ نظر تھا اسے اسمبلی کے اندر بیان کیا اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، پوری امت مسلمہ کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں کہ وہ صبح ہمیں ایک خبر ملی کہ مجاہد اسلام اور امت مسلمہ کے عظیم ہیرو، عظیم مجاہد اور حماس کے سربراہ محترم اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائد صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی، مرکزی اراکین شورا اور پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران، کارکنان اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اسماعیل ہانیہ صرف فلسطینیوں کا ہی مجاہد نہیں تھا، وہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر تھا۔ قبلہ اول کی آزادی کے لیے تحریک لبیک پاکستان ان کی جد و جہد کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے تصدق سے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ انہیں فتح کا سورج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو اور پوری فلسطینی قوم کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر احمد الازہری صاحب سے کہ وہ اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ماضی ہے یا ان کے جو والد تھے یا جن کے تحریک پاکستان میں اس تک معاملات ہیں وہ ان سے اچھی شہرت تھی، لیکن اچانک یہ ہوا ہے تو تحریک لبیک کی کیا فائدے ہیں، اس کے پیچھے کون برکات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فیصلہ اگر اس طرح آ جائے کہ جس میں ہم یہ سمجھے کہ اس بندے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں تھے، یا ان سے جو ہے نا غلط فہمی میں یا کم علمی میں یا جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ لیکن جہاں پر ہمارے وکلاء پیش ہوئے، ہم خود بھی اسی سماعت میں موجود تھے، دینی جو جتنے بھی ہمارے مفتیان کرام تھے، اور انہوں نے اپنی آراء پیش کی، اور جو غلطیاں اس کیس میں ہوئی تھی ان سب کو منشن کر کے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اور پھر اس کو قرآن و حدیث سے بھی ثابت کر کے، اسلام اور آئین پاکستان سے بھی ثابت کر کے انہوں نے ان کو بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں۔ اس کے باوجود ان کو مکمل طور پہ سائڈ پہ رکھنا اور اس کو اپنی اسی جو فیصلہ ہے اسی کو برقرار رکھ کے بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ضرور مقاصد ہے، اور وہ انتہائی مذموم مقاصد ہے، اور شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ کوششیں جاری ہے
تو الحمدللہ جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام، حضور کے ختم نبوت کے محافظین اس کے آگے اسی صفلائی دیوار بنیں گے، اور کبھی کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالی ایسے مذموم مقاصد میں کسی کو بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب، حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے حوالے اب یہ کیس کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہمارا جنرل پبلک ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ماضی میں کردار رہا ہے نون لیگ کی حکومت کا، اسی طرح کی کوئی نئی واردات جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے اور سوچی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے تدارک کے بارے میں ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھے گی جس کے اندر یہ تمام معاملات ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ دیگر ممبران ہیں ان کے ہی رابطے کے ذریعے سے آپ تک معلومات پہنچیں گی۔ تو اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے جی، تحریک لبیک پاکستان جو ہے سارے معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کا یہ بڑا کرم ہے، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا امیر المجاہدین کا یہ فیضان ہے کہ کل پارلیمنٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے موقف سے ہی گونج رہا تھا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان اس کمیٹی کے کام پر بھی بڑی نظر رکھے گی، اور کسی کو یہ معاملہ جو ہے سرد خانے میں ڈالنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو اس پر شب خون مارنے کی اجازت ہے۔ تحریک پہلے سے کئی گنا زیادہ قوت کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو یہاں پر اس فیصلے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کر کے پاکستان کو جو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے اسے ناکام کیا جائے۔ یہ جو مفتی صاحب گرفتار ہوئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، اس بارے میں تحریک لبیک پر کیا بات ہے ان کی گرفتاری کے بارے میں؟ ہمارے جو شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرفتار ہے یا گرفتار نہیں ہے۔ حکومت نے اعلان کیا، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم سامان بھیج رہے ہیں فلسطین۔ فلسطین کے اوپر جو مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے اوپر ابھی تک یہ عمل درآمد کی تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے مکمل ہونے کو ہے۔ تو رضوان سیفی صاحب، آپ چونکہ ان معاملات کے ساتھ زیادہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں، تو جو مذاکراتی کمیٹی، ماضی میں مذاکرات کا کوئی اچھا جو ہے وہ ماضی نہیں ہے، مطلب معاملات طے کیے، معاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ان معاہدات کے اوپر اکثر اوقات عمل ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی بھی ایک معاہدہ ہے جو فلسطین سے متعلقہ ہے، اور اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہے، کیا پیش رفت ہے، اور جو ماضی کے معاہدات ہیں ان کے اوپر ابھی تک کیا عمل درآمد ہے، کیونکہ پابندیاں تو آپ کے اوپر سے نہیں ہٹیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقع ہے؟ جی صاحب، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے اہم اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری اس پریس کانفرنس میں ہمارا فوکس اسی پہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی فورم پہ آپ کو اس کا تفصیلی جواب دیں۔ ظہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے، جو پرنٹ میں آیا ہے، اخبارات میں ادھر آیا ہے، اب انہوں نے ایسے کہا ہے کہ ایسے کیسے تصدیق تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس موقف کے اوپر آپ بات کریں گے جو جس طرح انہوں نے ہیڈ منی کی بات کی اور دوسری بات؟ دیکھو، ظہیر شاہ صاحب نے جو شاہ صاحب قبلہ نے اپنی ایمانی جذبات کا اظہار کیا، اس کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر اسی کو آگے لانا کہ دیکھو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ تو پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسی دور کی جس حکومت نے کل پریس کانفرنس اسی چیز پر کی ہے، اس کی دور کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور حتیٰ کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ان کی ایمنائز نہیں کیا۔ لیکن اس مسئلے کو دیکھیں کہ صرف شاہ صاحب کے اس بات کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی بجائے کم از کم ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے جذبات اس سے وابستہ ہیں، اور ایک عام مسلمان، شاہ صاحب کی تو ایک حیثیت ہے، اللہ کریم نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، ایک عام مسلمان وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کے مسئلے پر تو پورا پاکستان جو ہے وہ نکل کر میڈیا بھی اور سارا جو ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جو ختم نبوت پر ایشو تھا
وہ مکمل طور پہ سب خانے میں پڑا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات اسی پر کہنا چاہیے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایک قادیانیوں کو راستہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو 14,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان قربانیوں کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، تو میرے خیال میں فوکس ہمارے اسی پر ہے.